अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आपी को हादिया ने भगाया है। अपने ऊपर नाम आते देखकर उसने कोने में खड़ी हादिया को निशाना बनाया था, क्योंकि घर में कोई उसे पसंद नहीं करता था। जबकि हादिया इस इल्जाम पर घबरा कर सबको देखने लगी थी। दुल्हन बने आजर सुल्तान का बस न चला। हादिया को जान से मार दे, जिसने उसकी दुल्हन को भगाकर उसकी इज्जत का जनाजा निकाला था। फिर इसी इज्जत को बचाने के लिए हादिया को भेंट चढ़ाया गया और उसकी शादी आजर से कर दी गई, जबकि वो आजर से 9 साल छोटी थी। इस हवेली से निजात की अमीर जो बाकी थी, वो भी दिन तोड़ चुकी थी। वो अपनी किस्मत पर मातम कुना थी जब आजर गुस्से से अंदर आया और मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा बाबा। सुल्तान की गरजदार आवाज हवेली के दरो दीवार हिला गई। सबकी जुबानें गंग हो गईं, नजरें झुक गईं, लेकिन सुल्तान के माथे पर बल और आंखों में सुलगती चिंगारियां मजीद भड़कने लगी। सुल्तान, होश में आओ। जब दुल्हन ही नहीं है तो निकाह कैसा? उसके बाप ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, जैसे ये कोई आम सी बात हो। वो तो पहले ही इस शादी के खिलाफ था, इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करता था। लेकिन आज़र सुल्तान, वो तो अपनी बात पर अड़ा था। बाबा, आप क्या समझते हैं मैं यूं ही अपनी इज्जत खाक में मिलाकर सबके ताने सुनकर चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा? नहीं, मैं अपनी दुल्हन को लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। वो दांत पीस कर बोला। उसकी आवाज में वही गुरूर, वही जिद थी जो हमेशा से उसके मिजाज में थी। हाकिम साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो लड़की तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, यही देख लो। उसकी कमरे की खिड़की से दुपट्टा लटक रहा है, इसका मतलब है वो अपनी मर्जी से भागी है। नहीं बाबा, सुल्तान धाड़ा। वो अपनी मर्जी से नहीं गई, उसे भगाया गया है। उसने नजरें घुमाकर मुलाजमीन पर शक की नजरों से देखा। हर कोई सर झुकाए खड़ा था, लेकिन वो जानता था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसी वक्त मदीहा की खास खादमा, जो हमेशा उसकी खिदमत में लगी रहती थी, सुल्तान की आंखों के सामने आई। वो जानता था कि जब भी वो हवेली आता, मदीहा के सारे मामलात इसी के हाथ में होते। वो बर्क रफ्तारी से उसके करीब आया, उसकी आंखों में घूरते हुए सख्त लहजे में बोला, सच सच बताओ, किसने उसकी मदद की? कौन था जो उसे भगा कर ले किया? किसने उसके दिमाग में ये जहर भरा? मुलाजमा की टांगें कांपने लगीं, उसका चेहरा फक हो गया, जैसे अभी बेहोश हो जाएगी। लेकिन वहीं नबीला, वो जो खामोश खड़ी कांप रही थी, दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि उसकी चालाकी किसी पर जाहिर ना हो। लेकिन जैसे ही मुलाजमा कुछ बोलने के लिए लब खोलने लगी, नबीला फौरन आगे बढ़ी। अरे भाई, मैं बताती हूँ। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन अल्फाज तीर की तरह चले। और कौन हो सकता है? कौन था जो आपको मदीहा के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता था? कौन था जो छुप छुप कर आपको घूरता था? याद नहीं आया भाई? ये सुनकर आज़र सुल्तान के जिस्म में खून खौलने लगा। उसकी रगें तन गई, मुट्ठियां भींच गईं और आंखों में खून उतर आया। कहाँ है वो? उधाड़ा, सामने लाओ उसे, अभी के अभी। हवेली की फिजा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। ये हवेली उसकी फुप्पो की थी, और ये दोनों लड़कियां उसकी फुप्पो की बेटियां थीं, एक नबीला और एक मदीहा। वो रही। नबीला ने फौरन दूर इशारा किया, जैसे अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। वो वहीं बैठी है, और कहाँ जाएगी? सुल्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। लंबे लंबे कदम उठाता वो उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में ऐसी वहशत थी कि इर्द गिर्द खड़े लोग सहम गए। अगले ही लम्हे उसने एक झटके से सामने बैठी हादिया की कलाई पकड़ी और बेदर्दी से खींच कर सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। बताओ, तुमने मदीहा को भगाया है या नहीं? उसकी गरजदार आवाज सुनकर हादिया का बदन लरजने लगा। नहीं, मैंने मैंने कुछ नहीं किया। हादिया की आंखों में खौफ उतर आया था। मैं क्यों भगाऊंगी उसे? ऐसा कैसे हो सकता है? वो घबराहट में बोली, लेकिन सुल्तान की नजरों में बेरहमी बढ़ती जा रही थी। अच्छा, तो फिर किसने भगाया? सुल्तान ने उसकी आंखों में झांकते हुए मजीद करीब होते हुए कहा, अगर तुम बेगुनाह हो तो सच बताओ, वरना। नहीं भाई, यही कसूरवार है। अचानक नबीला ने आगे बढ़कर कहा, मेरी बहन तो खुद ये शादी करना चाहती थी, लेकिन ये हमेशा आप पर नजर रखती थी। और वो लव लेटर, वो भी तो इसी ने लिखे थे। हादिया के पैरों तले जमीन निकल गई। उसका सांस सीने में अटक गया। नहीं, वो बेबसी से चिल्लाई, लेकिन हवेली में कोई न था जो उसकी गवाही देता। तभी हाकिम सुल्तान ने अपना फैसला सुना दिया। चलो सुल्तान, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है।
انہوں نے ہمارا پاس نہیں رکھا۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میری بہن وفادار نہیں رہی، وہ تمہارے حق میں کیسے کھڑی ہوگی؟ اپنے بھائی کی یہ بات سن کر نور بانو کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اپنے بھائی کی بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی بیٹی پر یقین تھا، وہ جانتی تھی کہ مدیحہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن سلطان کے غصے کے سامنے اس کی آواز دب چکی تھی۔ نہیں بھائی صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، نور بانو نے کانپتی آواز میں کہا۔ مجھے ایک دن دے دیں، میں مدیحہ کو واپس لا کر رہوں گی۔ میں جانتی ہوں اس لڑکی نے میری بیٹی کا دماغ خراب کیا ہے، اس نے اسے بھڑکایا ہے، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کہتے ہی نور بانو پلٹی اور ہادیہ کے قریب پہنچ کر اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے میری بیٹی کو ورغلایا۔ ہادیہ بے بسی سے روتی رہی، لیکن کوئی نہ تھا جو اس کے لیے آواز اٹھاتا۔ چلو سلطان، حاکم سلطان کی آواز گونجی، یہاں مزید رکنے کا کوئی جواز نہیں۔ سلطان نے آخری بار نفرت بھری نظروں سے حویلی پر نظر دوڑائی۔ حاکم نے اس بار اپنے بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور زبردستی اسے باہر لے جانے لگا۔ سلطان کے چہرے کی سرخی اور اس کی جکڑی ہوئی مٹھیاں اس کے اندر اٹھتے طوفان کا پتہ دے رہی تھیں، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی دہلیز پار کرنے والے تھے، سلطان نے ایک جھٹکے سے اپنے باپ کا ہاتھ چھڑایا اور تیزی سے پیچھے مڑا۔ میں یہاں سے اپنی دلہن کو لے کر ہی جاؤں گا، اس کے بغیر نہیں۔ اس کی آواز حویلی کے کونوں سے ٹکرا کر گونجی۔ حاکم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہاری دلہن؟ تمہاری دلہن تو یہاں سے بھاگ چکی ہے سلطان، کیوں نہیں تسلیم کر رہے؟ میں تمہاری شادی اس سے بھی اچھی لڑکی سے کر دوں گا، بس چلو یہاں سے۔ لیکن سلطان کی نظریں کسی اور پر جمی تھیں۔ وہ زرد چہرے اور کانپتے وجود کے ساتھ کھڑی ہادیہ کو دیکھ رہا تھا، جو بے بسی کے عالم میں رو رہی تھی۔ میری دلہن وہ ہے جس نے میری ہونے والی بیوی کو بھگایا۔ سلطان کی آواز میں زبردست سختی تھی۔ یہی میری عزت بچائے گی، میں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ حاکم نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، لیکن سلطان کی نظریں اب بھی ہادیہ پر جمی ہوئی تھیں۔ بابا، آپ جانتے ہیں نا، میرے سارے دوست، میرے سارے پارٹنر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں کیا منہ دکھاؤں گا انہیں؟ کیا کہوں گا کہ اس دو کوڑی کی لڑکی نے میری بیوی کو بھگا دیا؟ ہادیہ کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ بے بسی سے آگے بڑھی، آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ فریاد کی، ایسی باتیں مت کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، لیکن سلطان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ یہ میری دلہن ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور ہادیہ کی کلائی جکڑ لی۔ بس بہت ہوا۔ سلطان کی آواز میں ایسی حاکمیت تھی کہ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہادیہ کا ہاتھ تھاما اور زبردستی اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ یہ نکاح ہوگا، یوں کسی کو اعتراض کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اگلے ہی پل نکاح کی رسم شروع ہو گئی، مگر کسی کے چہرے پر خوشی کی ایک رمق بھی نہ تھی۔ نبیلہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ہاتھوں ہو چکا تھا۔ وہ تو بس مدیحہ کو بچانے آئی تھی، لیکن اس کا پلان برباد ہو چکا تھا۔ اور ہادیہ؟ وہ آنسو بہاتی رہی، مگر اب سب ختم ہو چکا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ سلطان کے ساتھ ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہی تھی، ایک ایسی زندگی جہاں نہ کوئی عزت تھی، نہ کوئی اختیار اور نہ ہی کوئی امید۔ یہ زندگی بھی اس کے لیے تکلیف ہی تھی۔ نور بانو کو یہ حویلی وراثت میں تو ملی تھی، لیکن اس میں اس کی بھائی حاکم صاحب کا بھی حق تھا۔ نور بانو اپنے والدین کی لاڈلی اور سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اماں باپ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ حویلی نور بانو کے نام کر دی تھی، جس پر حاکم صاحب ہمیشہ شکوہ کرتے رہے، لیکن نور بانو نے یہ حویلی اپنے بھائی کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ نور بانو کی دو بیٹیاں تھیں، مدیحہ اور نبیلہ۔ نور بانو نے دونوں کی بہترین تربیت کی تھی۔ نبیلہ چھوٹی تھی اور سب کی لاڈلی تھی۔ دوسری طرف نور بانو کی منہ بولی بہن تھی، جس نے اپنی زندگی کے قیمتی سال اس حویلی میں گزار دیے تھے، دنیا سے چلی گئی۔ وہ جاتے جاتے اپنی ننھی سی بیٹی ہادیہ کو بھی یہیں چھوڑ گئی تھی، جو پیدائش کے وقت ہی ماں کے سائے سے محروم ہو چکی تھی۔ نور بانو نے ہادیہ کو پالا تھا، لیکن ہمیشہ فرق رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہادیہ ہمیشہ خود کو الگ اور کمتر محسوس کرتی تھی۔ وہ مدیحہ اور نبیلہ کے پرانے کپڑے پہنتی رہی اور آج تک اس نے کبھی حویلی کے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ اگر کوئی نیا چہرہ دیکھنے کو ملتا تو وہ صرف سلطان کا تھا، عاذر سلطان، جسے سب محض سلطان کہہ کر پکارتے تھے، اپنی الگ ہی شناخت رکھتا تھا۔
اس کا نام سنتے ہی ہر کوئی کانپ جاتا تھا۔ وہ پہلی بار ہادیہ نے جب اس کا ذکر سنا تو وہ بھی خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر ہادیہ جانتی تھی کہ اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ نبیلہ اور مدیحہ کے سائے میں اپنی شناخت کھوتی جا رہی تھی اور اسے یہ گوارا نہیں تھا۔ سلطان ہمیشہ اپنے بابا کو منانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ اسے اپنی پھپھو کے گھر آنے کی اجازت دے دے، اور اس کی یہ ضد صرف اور صرف مدیحہ کی وجہ سے تھی۔ مدیحہ جسے سلطان بچپن سے ہی پسند کرتا تھا۔ جب سلطان نے مدیحہ سے محبت کا اظہار کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ پہلے پہل وہ گھبرا گئے کیونکہ وہ ایک سیاستدان کے بیٹے قاسم سے محبت کرتی تھی، لیکن سلطان کو سب سے پسند کرتی تھی، پر وہ محبت نہیں کر پاتی تھی۔ مگر نور بانو تو ہمیشہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی سلطان کے ساتھ بیاہی جائے۔ اگر مدیحہ سلطان سے شادی کر لیتی تو وہی بزنس مین کی مالکن بن جاتی۔ نور بانو نے خود سے سوچا یہی تو اس کے خوابوں کی تکمیل تھی، لیکن جب مدیحہ کو اپنی ماں کے ارادوں کا پتہ چلا تو اس نے بھی ساختہ انکار کر دیا۔ نہیں اماں، میں سلطان سے شادی نہیں کروں گی، میں تو ہمیشہ اسے اپنے بھائی کی نظر سے دیکھتی آئی ہوں۔ نور بانو حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو پھر؟ مدیحہ نے گہری سانس لی اور سخت لہجے میں کہا، آپ ایسا کریں، نبیلہ کی شادی سلطان سے کروا دیں۔ نور بانو کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ جواب وہ ہرگز توقع نہیں کر رہی تھی۔ مدیحہ نے نبیلہ کی طرف شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نبیلہ کو ایسی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نبیلہ تو ہمیشہ باہر جانا چاہتی تھی، وہ پاکستان میں رہنے کے بارے میں سوچتی بھی نہیں تھی۔ یہ سنتے ہی نبیلہ غصے سے پھٹ پڑی۔ وہ میرا بھائی ہے، تمہارا بھائی نہیں، نبیلہ نے تنگ آ کر کہا، اور ویسے بھی مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں، میں تو باہر جانا چاہتی ہوں۔ میری کوئی شادی کے خواب نہیں ہے، مجھے اس بندھن پر یقین ہی نہیں۔ وہ آنکھیں گھما کر لاپرواہی سے بولی۔ تو مدیحہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ اماں، آپ جانتی ہیں نا میں سلطان کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ مدیحہ نے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ ایک جذباتی انسان ہے، مجھے اپنی جاگیر سمجھے گا اور اپنی مرضی سے قابو کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں کسی کی کٹھ پتلی نہیں بننا چاہتی۔ نور بانو بس چپ چاپ مسکراتی جا رہی تھی جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ ارے اماں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مدیحہ نے جھنجھوڑا تو نور بانو کی پرسکون مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تمہاری شادی اگر کسی سے ہوگی تو وہ سلطان ہی ہوگا، نور بانو نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ میرا بھتیجا ہے اور یہ بات تمہیں اپنے دماغ میں بٹھا لینی چاہیے۔ سیاستدان کے بیٹے کے خواب چھوڑ دو، اسے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ سنتے ہی مدیحہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ یہ فیصلہ اس کی زندگی بدل سکتا تھا۔ مدیحہ اور نبیلہ اپنے کمرے میں واپس آئیں تو نبیلہ مسلسل ہنسے جا رہی تھی، ساتھ میں چپس کھانے میں مصروف تھی، جیسے یہ سب ایک عام سی بات ہو۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے نا؟ مدیحہ نے غصے سے تکیہ اٹھایا اور نبیلہ کو دمایا۔ جب تمہاری باری آئے گی، جب تمہیں کسی سے محبت ہوگی، تب تمہیں پتہ چلے گا، مدیحہ نے سختی سے کہا۔ نبیلہ نے ہنستے ہوئے کندھے اچکائے۔ ارے مدیحہ، سلطان تم پر جان چھڑکتا ہے، کیسے کیسے تحفے دیتا ہے، قیمتی چیزیں، نایاب گفٹس، یہ سب کیا ہوگا؟ میں سلطان کو ہاں نہیں کر سکتی، نبیلہ نے اسے سمجھایا۔ وہ کافی قدر کرتا ہے تمہاری، اتنے گفٹس دیتا ہے، تو پھر قاسم کے وہ لو لیٹرز جلا دو جو وہ تمہیں چپکے بھیجتا رہا تھا۔ نبیلہ نے شرارت سے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ مدیحہ کا دل ایک پل کو زور سے دھڑکا۔ سلطان مجھے صرف استعمال کر رہا ہے، جبکہ قاسم دل سے مجھے چاہتا ہے، مدیحہ غصے سے بولی، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ نبیلہ نے اس کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی۔ اسے ان سب جذباتی باتوں پر یقین ہی نہیں تھا۔ مدیحہ نے ایک بار پھر اپنا نوٹ پیڈ اٹھایا اور لکھنے لگی۔ نبیلہ نے جب یہ دیکھا تو اکتا کر بولی، ارے پھر سے وہی لو لیٹر لکھ رہی ہو، آج کل اس کا کوئی مطلب نہیں۔ نبیلہ نے مذاق اڑایا۔ اب موبائل پر سب کچھ میسج کے ذریعے ہو جاتا ہے اور تم ابھی تک وہی پرانے دور میں پھنسی ہوئی ہو۔ مدیحہ نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، تم نہیں سمجھو گی، جو جذبات قلم اور کاغذ میں قید کرنے کا مزہ ہے وہ موبائل میں ٹائپ کرنے میں کہاں۔ مدیحہ بچپن سے ہی ایسی تھی، ہر بات لکھ کر اپنے دل کو تسکین کرتی۔ اس نے وہ خط مکمل کیا اور ہمیشہ کے لیے ہادیہ کو بلانے لگی۔ ہادیہ، ہادیہ کہاں مر گئی ہو؟ ادھر آؤ جلدی۔ ہادیہ جو کچن میں برتن دھو رہی تھی، مدیحہ کی آواز پر دوڑتی ہوئی اوپر آئی۔ یہ لو، جلدی سے جا کر گارڈ کو دے آؤ، سمجھی؟
مدیحہ نے خط اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہادیہ نے سر ہلایا اور خط ہاتھ میں دبائے باہر جانے لگی جب نبیلہ نے اسے روک لیا۔ ارے رک جاؤ مدیحہ، تم نے خط میں اپنا نام تو نہیں لکھ دیا نا؟ نبیلہ نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہیں پتا ہے اگر سلطان کے ہاتھ لگ گیا تو اماں ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ مدیحہ نے آنکھیں گھمائیں۔ فکر مت کرو، میں کبھی بھی سلطان کو پتہ نہیں چلنے دوں گی کہ میرا دل تو صرف قاسم کے پاس ہے، وہ ادا سے بولی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ سلطان کی ناراضگی اسے بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ خفا ہو کر قیمتی تحفے دینا بند کر دے۔ ہادیہ جو ہمیشہ کی طرح مدیحہ کے حکم پر چلتی تھی، اس بار بھی کمرے سے نکلی، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے حویلی کے دائرہ دار برآمدے میں گھومی اور گیٹ کی طرف بڑھی۔ لیکن جیسے ہی وہ گارڈ کو خط دینے لگی، سلطان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہادیہ کی سانسیں تھم گئیں۔ سلطان نے جیسے ہی ہادیہ کو کسی کو چٹھی پکڑاتے دیکھا تو فوراً آگے بڑھا اور گارڈ کے درمیان حائل ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ تیوری چڑھا کر بولا۔ نظریں ہادیہ پر جما دی۔ کسے دے رہی ہو یہ چٹھی؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ ہادیہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ سلطان کو ویسے ہی مشکوک لگتی تھی، جیسے ہمیشہ اس پر نظریں جمائے رکھتی ہو۔ یہ وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ مدیحہ آپی نے دی ہے کہ میں انہیں دے دوں۔ سلطان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ مدیحہ مجھے چٹھی کیوں بھجوائے گی؟ کس کے لیے ہے یہ؟ ہادیہ اور زیادہ گھبرا گئی۔ وہ نظریں چرا کر بولی، مجھے نہیں پتا، لیکن سلطان نے اگلے ہی پل جھٹکے سے چٹھی اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ جیسے جیسے وہ محبت بھرے الفاظ پڑھتا گیا، اس کا چہرہ تاریکی میں ڈھلنے لگا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ یہ مدیحہ نے لکھی؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہادیہ نے جلدی سے سر ہلایا اور گارڈ کی طرف اشارہ کر دیا۔ گارڈ بھی بوکھلا گیا، اسے تو اپنی نوکری کی فکر تھی۔ صاحب جی، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ گارڈ جلدی سے بولا۔ مدیحہ میڈم پر الزام لگا رہی ہے تاکہ خود بچ جائے۔ میں تو کہتا ہوں آپ خود تحقیق کریں۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ وہ کچھ سوچنے لگا اور اگلے ہی لمحے اس نے ہادیہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہادیہ کا سانس جیسے رک گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی مرد نے اس کا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے میرا ہاتھ، چھوڑے۔ وہ تقریباً چیخ پڑی، لیکن سلطان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ تیز قدموں سے اسے کھینچتا ہوا سیدھا مدیحہ کے کمرے میں لے گیا، بغیر دروازہ کھٹکھٹائے سیدھا اندر گھسایا۔ مدیحہ جو بیڈ پر لاپرواہی سے نیم دراز تھی، چونک کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے سلطان کھڑا تھا اور ہادیہ کا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا۔ سلطان اور ہادیہ کو ایک ساتھ دیکھ کر مدیحہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، لیکن جب اس کی نظر سلطان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خط پر پڑی تو جیسے اس کے وجود سے جان نکل گئی۔ یہ کیا ہے سلطان؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، جیسے وہ اس خط کو پہچانتی ہی نہ ہو۔ پتا ہے تمہیں، یہ خط اس لڑکی کے پاس تھا۔ سلطان کی آواز سرد تھی، اور یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے اسے دیا تھا تاکہ یہ گارڈ کے دے دے۔ یہ بات سچ ہے؟ مدیحہ کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ نبیلہ فوراً آگے بڑھی، ہنسی دبا کر بولی، یہ لڑکی تو ویسی ہی ہے، ہمیں بھی ذلیل کروا کے ہی دم لے گی، اسے راز رکھنا آتا ہی نہیں۔ نبیلہ نے ایک نظر ہادیہ پر ڈالی اور طنزیہ مسکرائی۔ عزت سٹیٹس سے ملتی ہے سلطان بھائی، وہ سر جھٹک کر بولی، اور جب کسی کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں تو اسے عزت کہاں سے ملے گی؟ یہ تو ایسی بے وقوف ہے، پتہ نہیں اس کا دل کہاں کہاں آ جاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس نے یہ خط گارڈ کے لیے ہی لکھا ہوگا، آخر اس کے چکر تو ہر جگہ چل رہے ہیں، ہے نا؟ نبیلہ نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ اتنے گارڈز کے ساتھ اس کے چکر ہیں کہ میں کیا بتاؤں، زبان تو اس کی کبھی کھلتی نہیں، اس لیے سوچا شاید ہو خط کا سہارا لے کر دل کی بات کسی تک پہنچا دے۔ نبیلہ کی ہنسی کمرے میں گونجنے لگی، لیکن سلطان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں ہادیہ پر جم گئی، جیسے وہ اس کے وجود کو کھنگال رہا ہو۔ یہ سادہ سی لڑکی اتنی چالاک؟ سلطان کے دل میں ایک عجیب خیال آیا، کیا واقعی؟ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے معصوم چہرے کے پیچھے اتنی تیز دماغ لڑکی ہو سکتی ہے، لیکن اگلے ہی پل وہ ان خیالات کو جھٹک کر مدیحہ کے قریب آیا۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ اپنائیت سے بولا، ارے میں تو یہاں آیا تھا کہ تمہیں شاپنگ پر لے جاؤں۔ لیکن اس کی نظریں اب بھی ہادیہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ چلو فوراً تیار ہو جاؤ، سلطان نرم لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنی پھپھو سے ملنے کا سوچ رہا تھا،
لیکن ہادیہ وہیں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میڈم جی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ کیوں جھوٹ بولا؟ وہ مدیحہ کی طرف بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ وہ خط… ہادیہ بھی جملہ مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ مدیحہ غصے سے آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ آج تو نے بہت بڑی غلطی کر دی ہادیہ۔ مدیحہ کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ آج تو نے یہ سچ بتانے کی کوشش کی، لیکن اگر آئندہ ایسا کیا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ہادیہ ساکت رہ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے جلتی ہوئی گال پر ہاتھ رکھا۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا واقعی اس نے کوئی غلطی کی تھی؟ نہیں، غلطی اس کی نہیں تھی، لیکن یہاں اس پر کوئی یقین کرنے والا بھی تو نہیں تھا۔ سب سے زیادہ دکھ تو یہ تھا کہ سلطان کی نظروں میں جو تھوڑی سی عزت پہلے تھی وہ بھی اب بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ کسی طرح سلطان کو حقیقت بتانا چاہتی تھی۔ ایک دن سلطان باغ کے کونے میں بیٹھا مدیحہ کا انتظار کر رہا تھا۔ ہادیہ قریب ہی جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سلطان کے پاس جا کر سچائی بتا دے۔ اس نے جھاڑو ایک طرف رکھی اور دھیرے دھیرے سلطان کی طرف قدم بڑھائے، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچی اچانک اس پر کوئی چیز گری۔ اس کا پیر پھسلا اور وہ سیدھا سلطان کے پاس جا گری۔ سلطان نے فوراً اسے سنبھال لیا۔ ہادیہ تم؟ سلطان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ منظر نبیلہ بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آئی، جیسے اسے نیا موقع مل گیا ہو۔ دیکھیں سلطان بھائی، میں نے کہا تھا نا یہ لڑکی بڑی چلاک ہے۔ نبیلہ طنزیہ مسکرائی۔ دیکھیں نا، جان بوجھ کر آپ کے قریب آئی ہے۔ اسے اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کا اور آپی کا رشتہ پکا ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ آپ کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے تو اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ یہ سنتے ہی ہادیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، نظریں زمین میں گاڑ دیں۔ نہیں نبیلہ، تم غلط سوچ رہی ہو، وہ بمشکل بولی۔ لیکن کیا سلطان بھی یہی سوچ رہا تھا؟ ہادیہ نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، سلطان نے اس سے کہا، لیکن اس کی نظریں ہادیہ کی آنکھوں میں کسی ان کہی سچائی کو تلاش کر رہی تھیں۔ آج پہلی بار اسے ان آنکھوں میں کوئی عجیب سا خوف نظر آیا، جیسے یہ سب جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہیں بھائی ایسا تو نہیں کہ آپ کا دل بھی فلیٹ ہو رہا ہے؟ نبیلہ نے شرارت سے آنکھ ماری اور ہنستے ہوئے کہا، زبردستی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، ایسی لڑکیوں کو گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہیے، ان کو ان کے کوارٹر میں ہی محدود رکھنا چاہیے۔ پھر تم لوگ اسے یہاں رکھنے کی اجازت کیوں دیتے ہو؟ اس نے نبیلہ کی طرف تیزی سے سوال کیا۔ سلطان جانتا تھا کہ اگر اس نے دوبارہ نرمی دکھائی یا ہادیہ کی حمایت کی تو نبیلہ فوراً مدیحہ کو سب بتا دے گی، اور وہ اپنے رشتے کو کسی بھی قیمت پر خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جس رشتے کو وہ بچا رہا تھا وہ تو جوڑنے سے پہلے ہی ٹوٹنے والا تھا۔ شادی کے دن مدیحہ ہوش میں آئی تو اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ بے چینی سے خود سے سوال کر رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید شادی سے پہلے وہ سلطان کو سچ بتانے میں کامیاب ہو جائے گی، یا پھر قاسم اس کا رشتہ لے کر آ جائے گا۔ لیکن قاسم اپنی کچھ سیاسی مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ وہ وقت پر نہ پہنچ سکا۔ مدیحہ کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے نبیلہ کو مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ نبیلہ نے اپنی بہن کی مدد کی اور یوں مدیحہ دلہن کے جوڑے میں ملبوس اپنے کمرے سے چپکے سے فرار ہو گئی۔ مدیحہ کہاں تھی؟ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ جب یہ حقیقت سب پر آشکار ہوئی تو نبیلہ نے سارا الزام ہادیہ پر ڈال دیا۔ یہ سب ہادیہ کی سازش تھی، نبیلہ نے چیخ کر کہا۔ یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا۔ میں نے اسے کئی بار سلطان بھائی کے قریب آتے دیکھا تھا۔ ہادیہ بے بسی سے سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ ہادیہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیاں مانگتی رہی، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ نور بانو نے غصے میں آ کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیے۔ چپ کر، اب بکواس بند کر۔ ہادیہ زمین پر گری۔ اس کے رخسار جل رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن کسی کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ درد سے کرا رہی تھی، لیکن وہاں ایک شخص ایسا تھا جو خاموش کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور ان کے دل میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، کہیں دال میں کچھ کالا تو نہیں۔ وہ حاکم صاحب تھے۔ حاکم صاحب کو ہمیشہ اپنی بھانجی پر شک رہتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے سلطان کی زندگی میں
کوئی باحیا اور نیک لڑکی آئے، لیکن وہ لڑکی ہادیہ ہوگی یہ انہیں پتا تھا۔ وہ جس انداز میں ان کی زندگی میں داخل ہو رہی تھی اس کا اندازہ حاکم صاحب کو نہیں تھا۔ سلطان کو غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ہادیہ کو حویلی سے نکال کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ وہ تیز لہجے میں گارڈ سے بولا گاڑی چلاؤ، اور وہ دوسری گاڑی میں جانے ہی والا تھا کہ حاکم صاحب کی سخت آواز گونجی، تم بھی اسی گاڑی میں بیٹھو گے۔ یہ روایت مت بھولو کہ دلہا اور دلہن ایک ہی گاڑی میں جاتے ہیں۔ یہ تم کون سی نئی رسم پیدا کر رہے ہو؟ پھر وہ نرم مگر دبنگ لہجے میں بولے، یاد رکھو تمہارے تمام دوست اور احباب تیار کھڑے ہیں۔ تمہیں ہادیہ کو عزت اور محبت کے ساتھ لے جانا ہوگا۔ گھر میں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان جانتا تھا کہ اس کی عزت اور وقار کا سوال ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے بابا کی بات مان گیا، مگر اس کے اندر ایک طوفان بپا تھا۔ دوسری طرف ہادیہ مسلسل ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ سلطان کے لیے اس کا یوں بلکنا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر اس کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ غصے سے دھاڑا، چپ کر جاؤ نہیں تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ اس کی گرجدار آواز سن کر ہادیہ سہم کر پیچھے ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ اسی لمحے سلطان کی نظر ہادیہ کے لباس پر پڑی۔ ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں سمایا، کیا وہ اسے اس لباس میں اپنے گھر لے کر جائے گا؟ کیا وہ اپنے دوستوں کے سامنے اسے یوں پیش کرے گا؟ یہ سوچ کر اس کی روح کانپ اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ تذبذب میں پڑ گیا۔ پھر اچانک اس نے اپنے بابا کو فون ملایا اور قدرے بے بس لہجے میں کہا، بابا میں اسے پہلے شاپنگ پر لے کر جا رہا ہوں، اس کا ڈریس چینج کروانا پڑے گا۔ فون بند کیا اور پھر پاس کے شاپنگ مال میں لے گیا۔ کچھ دیر بعد ہادیہ دلہن کے قیمتی سے جوڑے میں تھی اور پھر سے ان دونوں نے سفر شروع کر دیا۔ وہ اپنے سارے دوستوں اور کولیگز کو اپنی بیوی کے طور پر ہادیہ سے ملوا چکا تھا۔ اس نے ہادیہ کی کلائی مضبوطی سے تھامی ہوئی تھی۔ ہادیہ کو گاڑی میں ہی بٹھا دیا تھا کہ کیسے اس نے گرم جوشی سے سب کا سامنا کرنا ہے، سب سے ملنا ہے، اور اسی وجہ سے ہادیہ اس کے کہنے پر سب کو سلام کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حاکم صاحب نے ہی اسے سلطان کے کمرے میں بٹھایا تھا۔ وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی جب دھڑام سے دروازہ کھلا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے سلطان پر گئی، اسے ایسا لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ سلطان غصے سے اسے گھور رہا تھا، جیسے ابھی اسے ختم کر دے گا۔ ہادیہ ایک پل میں سمٹ کر بیٹھ گئی، پھر سہم کر بولی، دیکھیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں نے اسے نہیں بھگایا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ رو رو کر صفائی دے رہی تھی جب اگلے ہی لمحے سلطان اس کے قریب آنے لگا، لیکن فوراً ہی اس نے کمفرٹر اٹھایا اور ہادیہ کی کلائی تھام کر اسے بیڈ سے نیچے اتار دیا۔ یہ لو، یہ بستر تمہاری جگہ نہیں ہے، اگر تمہیں اس کمرے میں سونا ہے تو یہاں سونا پڑے گا۔ اس نے فرش پر کمفرٹر پھینکا تھا۔ ہادیہ اس کی بات کا مطلب فوراً سمجھ گئی۔ وہ خاموشی سے اس کی بات مان گئی اور بس اسی جگہ پر سونے لگی۔ اس کی زندگی ایک چھوٹے سے فرش کے ٹکڑے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ سلطان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہر روز یہی سوچتا کہ جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا وہ بھاگ کیسے سکتی ہے۔ ہادیہ ایسی لڑکی تو نہیں لگتی تھی جو مدیحہ کا برین واش کر سکتی۔ اگر وہ ایسی ہوتی تو پھر مدیحہ اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی کہ اس کی باتوں میں آ جاتی۔ یہی سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس پر یقین کرے۔ وہ سوتے سوتے چونک کر اٹھ بیٹھتا۔ اسے مدیحہ کی یاد آتی تھی۔ ایک روز جب وہ انہی خیالات میں گم تھا، اس کے بابا نے کہا، بیٹا پتہ ہے نا ہادیہ نے کتنے دنوں سے ایک ہی کپڑا پہنا ہوا ہے، یوں تو ہمارے گھر کی ملازمہ بھی کبھی اتنی نظر انداز نہیں ہوتی۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کے بابا نے پھر سے سمجھایا کہ جیسے ہادیہ کا حال ہو گیا ہے تم بھول تو نہیں گئے، کبھی بھی تمہاری یہ دوست یا تمہاری پارٹی اس گھر میں آ سکتی ہے جیسے وہ پہلے آتی تھی۔ تمہاری بیوی ہادیہ ہے، پھر وہ کیا سوچے گی جب وہ ہادیہ کو اس حال میں دیکھے گی؟ تم نے اپنی بیوی کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ جاؤ اور اسے فوراً کسی اچھے شاپنگ مال میں لے جا کر شاپنگ کرواؤ۔ یہ سن کر سلطان جھنجھلا گیا۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن زبردستی ہادیہ کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے ہادیہ کو ایک دکان میں چھوڑا اور خود شاپنگ مال میں گھومنے لگا، جبکہ ہادیہ گھبرا گئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا شاپنگ کرے۔
اس نے 3-4 سوٹ پسند تو کر لیے تھے، لیکن اب وہ بے چینی سے سلطان کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب آئے گا۔ وہیں دوسری طرف سلطان شاپنگ مال میں بے دلی سے گھوم رہا تھا جب اچانک اس کی نظر دو وجودوں پر ٹھہر گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا لگا جیسے اس کے سر پر آسمان گرنے والا ہو۔ وہ کوئی اور نہیں مدیحہ تھی۔ وہ قاسم کے ساتھ تھی، ایک ریسٹورنٹ میں ہنسی خوشی بیٹھی تھی، مزے سے جوس پی رہی تھی، کھلکھلا کر باتیں کر رہی تھی جیسے اس کے ساتھ کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ چکا تھا، لیکن اب وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا، ایسا کیا تھا جو مدیحہ نے اسے بھلا کر قاسم کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ قاسم مدیحہ کو کیسے ملا تھا؟ سلطان یہ سب نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ قاسم ایک سیاستدان کا بیٹا ہے۔ سیاستدانوں کے بیٹے اکثر اپنی زندگی کو مکمل طور پر ذاتی اور خفیہ رکھتے ہیں، کسی کو یہ پتہ نہیں چلنے دیتے کہ ان کی اصل زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اسی لیے وہ عام طور پر کسی کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ قاسم بار بار ماسک پہن لیتا تھا، لیکن مدیحہ جسے یہ بالکل پسند نہیں تھا، وہ بار بار قاسم کا ماسک اتار دیتی۔ یہ سب دیکھ کر سلطان کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ اس کا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جو کئی دنوں سے ہادیہ کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا، آج اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ ہادیہ کو ایک نظر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا تو ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ مدیحہ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہو۔ یوں اس بار بھی وہ جان بوجھ کر دیر کر رہا تھا۔ وہ خود کو ہادیہ کے قریب جانے سے روک رہا تھا۔ وہ اسے تنگ کرنا چاہتا تھا۔ وہ بس یہی چاہتا تھا کہ ہادیہ خود ہی اس کی زندگی سے دور چلی جائے۔ مگر اب وہ بدحواسی میں دوڑتا ہوا وہاں پہنچا، لیکن جیسے ہی دکان پر پہنچا ہادیہ وہاں نہیں تھی۔ ہادیہ کہاں ہے؟ میری وائف کہاں ہے؟ وہ گھبرا کر دکاندار سے پوچھنے لگا۔ دکاندار نے بے نیازی سے جواب دیا، آپ کی وائف تو یہیں کھڑی تھی، آپ ہی کو تلاش کر رہی تھی، پھر پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ سلطان کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک دکان سے دوسری دکان میں بھاگنے لگا، مگر ہادیہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بارش زور و شور سے برسنے لگی۔ سلطان شاپنگ مال سے باہر آ چکا تھا۔ اس کا پورا وجود بارش میں بھیگ چکا تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، رکشوں کے اندر جھانک رہا تھا، ہر طرف بس ایک ہی چہرہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ تھا ہادیہ کا چہرہ۔ اور پھر اچانک اس کی نظر فٹ پاتھ پر پڑی۔ چند قدم دور ایک لڑکی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ہادیہ بہت زیادہ رو رہی تھی، ہچکیوں کے ساتھ اپنی ماں کو یاد کر کے سسکیاں لے رہی تھی۔ سلطان کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہادیہ نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ، چہرہ آنسوؤں سے تر۔ جب اس نے سلطان کو اپنے سامنے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ بے اختیار سلطان کے سینے سے آ لگی، دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، جیسے دل میں برسوں کا درد ایک لمحے میں باہر نکل آیا ہو۔ خدا کے لیے ایسا مت کرے میرے ساتھ، وہ روتے ہوئے بس یہی کہہ پا رہی تھی۔ سلطان نے مضبوطی سے اسے اپنے بازو میں بھینچ لیا۔ بارش کے قطرے اور ہادیہ کے آنسو، سلطان کے دل کا درد سب ایک ساتھ برس رہے تھے۔ اسے ہادیہ کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ غلط تھا۔ ہادیہ کو جیسے ہی موقع ملا وہ شکوہ کرنے لگی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو کتنا تلاش کیا، آپ نے کہا تھا فوراً آ جائیں گے، مگر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں تھک گئی تھی آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ رو رہی تھی۔ اس کے آنسو ایک ایک کر کے سلطان کے دل پہ گرتے جا رہے تھے۔ سلطان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ تو جیسے دل ہی ہار چکا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کتنے دنوں سے ایک کھیل کھیل رہا تھا، ایک ایسا کھیل جس میں وہ ہادیہ کو نظر انداز کرتا رہا، اس سے نظریں چرا کر چلتا رہا، مگر اب جب ہادیہ کا دکھ الفاظ میں ڈھل کر اس کے سامنے آیا تو وہ خود کو مزید بہلانے کے قابل نہیں رہا۔ نرم لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو، میں بس کسی کام سے چلا گیا تھا، چلو آؤ واپس چلتے ہیں۔ اس نے ہادیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ دونوں بری طرح بخار میں تپ رہے تھے۔ حاکم صاحب نے فوراً ڈاکٹر کو بلوایا، جس نے دوائی دی۔ ہادیہ بیڈ پر لیٹی رہی جبکہ سلطان بھی بخار میں جل رہا تھا۔ سلطان کا بخار تو کچھ دیر میں اتر گیا تھا کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی بھیگا تھا، مگر ہادیہ، وہ تو تقریباً آدھے گھنٹے تک بارش میں بھیگتی رہی تھی۔ اس کا بخار بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا کہ اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ اگلی صبح سلطان جیسے ہی واش روم سے نکلا تو ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ ہادیہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔
ہادیہ جلدی سے بیڈ پر جاؤ، تمہیں پہلے ہی بخار ہے، تم کیوں نہیں چاہتی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ؟ وہ سختی سے بولا۔ ہادیہ سمٹ گئی۔ یہ میری جگہ ہے، میں یہیں رہوں گی، وہ دھیمے مگر ضدی لہجے میں بولی، مگر اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ بھی شامل تھی۔ سلطان نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھا۔ میں نے تمہیں حکم دیا ہے، میں تم سے پوچھ نہیں رہا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ اور تمہارا فرض ہے میری بات ماننا، چلو شاباش اٹھو، انگلی سے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ہادیہ الجھ گئی۔ دیکھے میں یہاں ٹھیک ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتی، اگلے ہی پل سلطان نے نرمی سے اسے سہارا دیا اور اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ ہادیہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، وہ سٹپٹا گئی، حتیٰ کہ اس نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے خود کو اس لمحے سے دور کرنا چاہتی ہو۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ مگر اس بار آخر سلطان اس کے قریب کیوں آیا تھا؟ ہادیہ کو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سلطان کو کمزور محسوس کیا تو ایک بار پھر سچائی اسے بتانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ دھیرے سے بولی، میں نے جو کچھ کہا تھا وہ سب سچ تھا۔ سلطان نے چونک کر اسے دیکھا۔ سچ یہ ہے کہ مدیحہ خود بھاگی تھی یا پھر نبیلہ آپی نے اس کی مدد کی تھی۔ میں نے کسی کو نہیں بھگایا تھا، اور وہ محبت بھرا خط، وہ بھی تو آپی کسی اور کو ہی لکھ کر دیتی تھی۔ یہ سن کر سلطان کا چہرہ فک ہو گیا، وہ گھبرا گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیا کہتا؟ شاید اس کی انا یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ ہادیہ کے سامنے تسلیم کر لے کہ وہ سچ کہہ رہی۔ وہ بس خاموشی سے نظریں چرا گیا۔ ہادیہ سمجھنے سے قاصر تھی، وہی سلطان جو اسے ایک نظر دیکھنے سے بھی گریز کرتا تھا، اب آہستہ آہستہ اس کے قریب کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا، اس کی قدر کر رہا تھا۔ ہادیہ کو تو ان سب باتوں کی عادت ہی نہیں تھی۔ وہ تو ہمیشہ کچن میں مصروف رہتی، اپنا برا حال کر لیتی، مگر ایک روز اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی۔ حاکم صاحب تو یہ سن کر خوش ہو گئے، مگر سلطان کو نہ جانے کیوں خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں مزید پیچیدگیاں آئیں۔ تبھی وہ ہادیہ کی طرف متوجہ ہوا اور قدرے الجھے انداز میں بولا، دیکھو، وہ سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ ہمیں ابھی کچھ سوچ لینا چاہیے، ایسا نہ ہو آگے جا کر مزید پریشانیاں پیدا ہوں۔ وہ گول مول بات کر رہا تھا، مگر ہادیہ، یہ سنتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہادیہ نے بے یقینی سے سلطان کو دیکھا۔ سلطان نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی، ہمارے درمیان 9 سال کا فرق ہے، اور ہمیں ابھی فیملی پلاننگ پر توجہ دینی چاہیے۔ سلطان گھما پھرا کر کہہ رہا تھا، مگر ہادیہ فوراً چونک گئی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ نہ آئے؟ ہادیہ جذباتی ہو گئی۔ ابھی کچھ لمحے پہلے ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ کوئی ہے جو دنیا میں آنے والا ہے، جو اس کا اپنا ہوگا، جس کے ساتھ وہ اپنا درد بانٹ سکے گی، جسے وہ اپنی ہر بات کہہ سکے گی۔ مگر سلطان کی ان باتوں نے اس کی خوشی پل بھر میں چھین لی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور یہ سب تمہاری آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سلطان نے سنجیدگی برقرار رکھی تھی، مگر ہادیہ یہ سن کر خاموشی سے اس سے منہ موڑ چکی تھی۔ سلطان بے چین ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسی دوران نبیلہ کا نور بانو نے رشتہ طے کر دیا۔ نبیلہ کی منگنی کا دن تھا، ہر کوئی وہاں موجود تھا، حتیٰ کہ ہادیہ بھی۔ محفل زوروں پر تھی جب اچانک دروازہ کھلا۔ سب نے حیرانی سے دروازے کی طرف دیکھا، اور مدیحہ کو دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ عجیب سی حالت میں کھڑی تھی۔ نور بانو نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو فوراً اپنی باہیں پھیلا دیں۔ میری بچی، تم آ گئی؟ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ مدیحہ زار و قطار روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ گئی، اور سلطان یہ سب دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ تو کچھ دن پہلے اپنی آنکھوں سے سچائی دیکھ چکا تھا، مگر جیسے ہی مدیحہ کی نظر سلطان پر پڑی، وہ تیزی سے اس کے قریب آئی اور روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دو سلطان، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، مجھے معاف کر دو، پر میں واپس آ گئی ہوں، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مدیحہ بے چینی سے بولی، مگر اگلے ہی پل سلطان نے اسے خود سے دور کیا اور رخ موڑ لیا۔ مدیحہ نے اس کے چہرے کو دیکھا، مگر وہاں کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ جذبات کہیں نہیں تھے جو 1 سال پہلے سلطان کے چہرے پر اس کے لیے ہوا کرتے تھے۔ مدیحہ کی روح فنا ہو گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر ہر طرف دیکھنے لگی، اور پھر اس کی نظر ہادیہ پر جا ٹھہری۔ ہادیہ کا بھرا بھرا وجود اور وہ سلطان کے بالکل ساتھ کھڑی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مدیحہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سلطان، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے میرا انتظار تک نہیں کیا؟ مدیحہ غصے اور بے بسی میں چیخی، یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا، اسی نے مجھے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ مدیحہ نے وہی کہانی دہرانی چاہی
جو وہ اور نبیلہ پہلے سے سوچ چکی تھیں، لیکن سلطان اب کی بار وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ 1 سال ہادیہ کے ساتھ گزار کر اسے پہچان چکا تھا کہ اس کی معصومیت کو جان چکا تھا۔ سلطان کی آنکھوں میں شدید غصہ ابھرا اور اس نے سخت لہجے میں کہا، خبردار، جو تم نے میری بیوی کے بارے میں ایک بھی لفظ کہا میں اب اور برداشت نہیں کروں گا۔ پہلے ہی تم نے اس پر بے شمار الزام لگائے، مگر آج میں یہ سب اپنی بیوی کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ مدیحہ کانپ کر پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا؟ تم تو اس کے لیے بھاگی تھی نا؟ ہاشم کے ساتھ شادی بھی کر لی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ چھوڑ دیا اس نے تمہیں؟ ہاں، کہاں ہے وہ خوشیاں جن کے لیے تم نے مجھے چھوڑا تھا؟ سلطان کے سوالوں نے مدیحہ کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مدیحہ شرمندگی سے چور ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ہادیہ سلطان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کے سامنے ایسی باتیں مت کریں، نبیلہ کی منگنی ہے آج۔ مگر سلطان کو اس وقت کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، پورا حال خاموش تھا۔ نبیلہ کے سسرال والے حیرت اور بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ پورا حال خاموش تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہا تھا۔ نبیلہ کا منگیتر جو ایک کامیاب بزنس مین تھا، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، وہ بس نبیلہ کو انگوٹھی پہنانے ہی والا تھا کہ اچانک یہ سب سن کر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نور بانو کو بھی فوراً اندازہ ہو گیا کہ ایک بیٹے کی غلطی کی وجہ سے دوسری بیٹی کی زندگی بھی برباد ہونے والی ہے۔ تبھی وہ جلدی سے لڑکے والوں سے مخاطب ہوئی، ارے آپ منگنی شروع کریں، انگوٹھی پہنائیں، یہ تو بس ماضی کی باتیں ہیں، انہیں نہیں چھیڑنا چاہیے، یہ دونوں جذباتی ہو رہے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبیلہ کی زندگی برباد ہو جائے۔ مگر لڑکا جو اب تک خاموش تھا غصے میں آ گیا۔ اگر بڑی بہن اپنی شادی کے دن ہی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور پھر الزام اس بیچاری پر لگا دیا، تو پھر یہ چھوٹی بہن بھی ویسی ہی ہوگی، یہ دونوں ایک جیسی ہیں۔ میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو دوسروں کی عزت کی پرواہ نہ کرے۔ یہ سن کر نبیلہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ سسکیاں لے کر بولی، پلیز ایسا مت کریں، میں مانتی ہوں ہم دونوں نے غلطی کی، ہم دونوں ہادیہ سے معافی مانگتے ہیں، میں نے یہ سب اپنی بہن کے لیے کیا تھا، اس کی خوشی کے لیے، مگر پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ مگر لڑکے والے وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ نبیلہ زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مدیحہ کے قریب آئی اور تڑپ کر بولی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ آج ہی آنا تھا، کسی اور دن نہیں آ سکتی تھی؟ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہیں یہاں سے بھگایا تاکہ تم اپنے پیار کے ساتھ سکون کی زندگی گزار سکو، مگر تم نے میری خوشیاں مجھ سے چھین لی۔ یہ سن کر مدیحہ سکتے میں آ گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر ٹوٹ چکی تھی۔ بہنوں کے بیچ ایک ایسی دراڑ آ چکی تھی جو شاید کبھی بھر نہ پاتی، لیکن کیا انہوں نے دوسروں کے ساتھ صحیح نہیں کیا تھا؟ قاسم نے مدیحہ کو شادی کے چند ماہ بعد ہی چھوڑ دیا تھا، جب اس کے باپ نے اسے کہا کہ سیاست کے لیے کسی اور سے نکاح کرنا ہوگا۔ مدیحہ یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کے شوہر کی زندگی میں کوئی اور شریک ہوتا؟ یہی وجہ تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ گئی اور قاسم سے طلاق لے لی، اور پھر وہ امید لے کر واپس آئی کہ شاید سلطان آج بھی اس کے خواب دیکھ رہا ہوگا، شاید وہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ مگر نہیں، سلطان اور ہادیہ اب ایک ہو چکے تھے، اور سلطان نے ہادیہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا۔ وقت نے سچائی کو بے نقاب کر دیا تھا، اور سلطان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس سب کے پیچھے انہی دونوں بہنوں کا ہاتھ تھا۔ تبھی سلطان نے ہادیہ سے معافی مانگی۔ کچھ ہی عرصے بعد ہادیہ کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور وہ دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ مگر مدیحہ اور نبیلہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بھی قطع تعلق کر چکی تھیں، اور اب یا تو اپنی قسمت کا ماتم کرتی تھیں یا پھر غلطیوں پر پچھتاتی رہتی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔